बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात का रोज़ है और अप्रैल की 20 तारीख़। मेरी तरफ़ से नाज़रीन को दिल की गहराइयों से ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद। आज के प्रोग्राम में दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में यूरोप पर फिर बुरा वक़्त आने को है और दूसरे हिस्से में बेवकूफ़ पाकिस्तानी अवामुन नास। ये दो मौज़ूआत हैं जिन पे आज बात की जाएगी। अमेरिका में चंद रोज़ पहले 50 या 55 के करीब खुफिया कागज़ात लीक किए गए थे और इस बारह में किसी नौजवान को और इसी तरह एक अमेरिकन एयरफोर्स के एयरमैन को गिरफ़्तार भी किया गया। अमेरिका की तरफ से ये एक हस्बे मामूल कार्रवाई है जिसको कवर करने की कार्रवाई कहते हैं। अब जो राज खुला है वो ये है कि दरअसल ये जो खुफिया कागज़ात हैं ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के दफ्तर से जानबूझकर लीक किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त जो फ़ौजी नुक्ता नज़र है और जो स्टेट डिपार्टमेंट का नुक्ता नज़र है, उन दोनों नुक्ता नज़रों में या जो भी इनके आपस में ओपिनियंस हैं या व्यू पॉइंट्स हैं उसमें बहुत बड़ा इख्तलाफ है। जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का वो हर सूरत यूक्रेन को मजबूर कर रहा है कि तुमने वस्त मई में बड़ा हमला करके क्रीमिया के इलाका को वापस लेना है, क्योंकि उसके नज़दीक अगर ये हमला कामयाब हो जाता है और क्रीमिया वापस मिल जाता है तो फिर रूसी सदर पुतिन का तख्ता उलटने में आसानी हो जाएगी। अब क्रीमिया को वापस लेने के लिए जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट या बहुत ही अहम टारगेट है वो कर्ख का पुल है, जो आप ये नक्शे में भी देख रहे हैं। इस पुल को तबाह करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक वाहिद रूस के साथ मेन लैंड जो ज़मीनी रास्ता है जहाँ से वो सारी सप्लाई वगैरह दी जाती है। अब मसला ये है कि इस पुल को तबाह करने के लिए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की ज़रूरत है, तोप खाने की, और यूक्रेन के पास इस वक्त इतने लंबे रेंज का तोप खाना मौजूद नहीं है। अलबत्ता अमेरिका और यूके के पास ऐसी आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन अगर इन दो नाटो ममालिक की तोपखाने की गन्स इस्तेमाल की जाती हैं तो जाहिर है फिर ये यूक्रेन की सरजमीन से इस्तेमाल होंगी, और रूस ने पहले ही वाज़े कर छोड़ा हुआ है कि ये फिर एक उसकी रेड लाइन होगी, क्योंकि नाटो ममालिक बराह रास्त इस जंग में मुलव्वस हो जाएंगे। अब जहाँ तक जो जनरल मिली जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं या जो फ़ौजी नुक्ता नज़र है वो ये कहते हैं कि साउथ में इस वक्त क्रीमिया की हिफाजत के लिए रूस ने अपने दिफा को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया हुआ है, और इतनी आसानी से ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का ख़्याल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करते कि इतने मजबूत दिफा पर ये हमला कामयाब होगा। फिर वो कहते हैं कि जो उनकी असेसमेंट है या जो उन्होंने तज्ज़िया किया, इस वक्त यूक्रेन की फ़ज़ाइया बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और इसी तरह जैसे अभी बताया था कि यूक्रेन की अपनी आर्टिलरी जो है या तोपखाना, और कुछ पहले प्रोग्रामों में भी इसका ज़िक्र हो चुका है कि उनके पास गोला बारूद ही नहीं है जंग करने के लिए। और तीसरी चीज़ जो सामने आई है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी जनरल मिली की असेसमेंट के मुताबिक, वो ये कहते हैं कि यूक्रेन के पास इस वक्त सिर्फ 80,000 फ़ौज है, और इसका रूसी फ़ौज की तनासब से जो मुवाजना किया जा रहा है वो 4-1 का तनासब बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि 80,000 के मुकाबले में रूस की 3,20,000 फ़ौज को रूस यूक्रेनियों को सामना करना पड़ेगा।
اس لیے جنرل ملی جو کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا خیال ہے کہ کریمیا پر حملہ کر کے اس کو واپس لیا جائے، اس کا پل تباہ کر دیا جائے، اس کی کوئی زیادہ کامیابی کا امکان نہیں ہے، اور وہ مشورہ دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس قضیے کا حل جو ہے وہ تلاش کر لیا جائے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ان کے درمیان جو یوکرائن نے ایک اور راستہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ یہ اب نقشہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نا، یہ ایک باخموٹ کا علاقہ ہے جس میں ابھی تک ٹک ٹک جنگ جاری ہے۔ تو یوکرائنی فوج یہ پلان کر رہی ہے کہ باخموٹ کے شمال میں، یہ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ادھر سے بریک تھرو کرے، سٹیجنگ سیکشن جو ہے سیکشن بنا کے جو یوکرائنی فوج ہیں یہاں سے وہ ایک تیز رفتاری کا حملہ جو ہے یا اسالٹ ماریں رشین افواج پہ۔ اور یہ جیسے آپ نقشے پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوہانسک ایریا یا ریجن ہے اس طرف یوکرائن کی افواج پیش قدمی کریں، اور پہلے بھی یہ برق رفتاری سے جب انہوں نے ایک دو دفعہ حملہ کیا تھا تو یہ کامیاب رہے تھے۔ ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر روسی افواج جو اس وقت اوپر نارتھ ایسٹ میں آپ دیکھیں تو یہ ڈون باس ریجن نظر آ رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم برق رفتاری سے ادھر حملہ کر کے یہ اندر گھس جاتے ہیں روس کی طرف، لوہانسک ریجن کی طرف، تو ہم جو روسی افواج ڈون باس ریجن میں ہیں ان کی جو مین سپلائی یا مین فوج کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیں گے، اور پھر یہ جتنی بھی فوج ادھر ڈپلائی کی ہوئی ہے اس کے لیے دو ہی راستے کھلے ہوں گے، یا تو یہ روس کی طرف پسپا ہو جائے اور یا پھر یہ یوکرائنی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، جو ان کا خیال ہے کہ اگر وہ یہ آپشن لیتے ہیں اور کریمیا کی طرف نہیں جاتے اور نہ ہی وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، تو کم از کم ادھر اگر انہیں کامیابی مل جاتی ہے تو جو اس وقت تک مغربی ممالک ان کو فوجی امداد دے رہے ہیں ان کے لیے وہ راستہ کھلا رہے گا۔ تو یہ ہے یوکرائن کا ایک درمیانہ راستہ جس پہ وہ اس وقت پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب اس پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کو ہیڈنگ دیا گیا ہے بے وقوف پاکستانی عوام الناس۔ کہتے ہیں کہ جب کسی نئے بننے والی چیز میں مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ آ جائے یا ڈال دیا جائے تو پھر اس چیز کے مارکیٹ میں آ جانے کے بعد اس کو ڈیفیکٹ کے ساتھ ہی اپنی مدت پوری کرنی ہوتی ہے۔ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو یہاں جو پنجاب کی ایلیٹ تھی اس نے اپنے آپ کو گوری سرکار بننے کا نا لقب دیا اور منصوبہ بنایا کہ اب وہ اس پاکستان پہ جو قبضہ کریں گے اور یہاں حکمرانی کریں گے۔ جو ان کی یہ سوچ تھی اس کو میں نا پاکستان کی تخلیق میں ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ کا نام دیتا ہوں، اور ان کا سب سے بڑا جو ڈیفیکٹ انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں منصوبہ بنا کے ڈالا وہ یہ تھا کہ اگر وہ حکمران بن جاتے ہیں تو وہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کے عوام کو جو حقیقی علم ہے اس کے زیور سے وہ کبھی آراستہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ اپنی 75 سالہ زندگی میں اگر غور کریں تو آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ پاکستان کے عوام الناس میں ہے کہ ان میں حقیقی علم اور شعور کی بالکل میں تو کہتا ہوں موجود ہی نہیں ہے یا شدید کمی ہے۔ اب بنگالی جو تھے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہمارے پہ مسلط ہیں نئی گوری سرکار جو کہ پنجابی ایلیٹ ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہے ان سے علیحدہ ہی ہو جائیں۔ وہ علیحدہ ہو گئے۔ اب جب بنگلہ دیش بن گیا تو جو ادھر کا حصہ تھا وہ پہلے ایک ہی 1 یونٹ تھا، پھر اس کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب جو ہے وہ 4 صوبوں پر بھاری ہے،
اور بڑی کوشش کی گئی، لیکن پنجاب کے صوبے کو تقسیم نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو گوری ایلیٹ پنجاب کی نام نہاد گوری ہے پنجابی ایلیٹ ہے، یہ جو مسلط کی گئی تھی، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو اس بنا پر ہی وہ اس باقی جو صوبے ہیں 3 ان پہ وہ حکمرانی کر سکتے تھے، اس لیے وہ کبھی بھی اس منصوبے کو کامیابی نہیں ہونے دیتے کہ اس علاقے کو مزید صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب آہستہ آہستہ بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ان لوگوں کو نا اب سمجھ آنی شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس کی جو یہ نام نہاد گوری ایلیٹ ہمارے پر مسلط ہوئی ہے پچھلے 75 سال سے، یہ ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے، تو ان میں کچھ اویکننگ یا کچھ جاگ پیدا ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اس کو ٹائم لگے گا۔ اب 25 کروڑ کہتے ہیں اس ملک کی آبادی ہو چکی ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ حقیقی علم اور شعور سے جو عوام کی اکثریت ہے بالکل عاری ہے، ان کے پاس حقیقی علم بھی نہیں ہے اور شعور بھی نہیں ہے۔ اب کہنے کو اس ملک میں آئین ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آئین میں لکھا کیا ہے اور ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، کیونکہ کبھی کسی نے عوام الناس کو تو بتایا ہی نہیں۔ ہر قسم کا اس ملک میں قانون موجود ہے، لیکن عوام الناس کی اکثریت کو اس قانون کا ہی نہیں پتہ کہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، سب کچھ کتابوں کی حد تک ہے۔ اسی طرح جو مذہبی علم ہے اس کا اس پوری قوم نے ٹھیکہ شدت پسند نام نہاد مولویوں کو دے رکھا ہے، اور وہ جب چاہیں اس کارڈ کو استعمال کر کے اس قوم کا یا اس ملک کا استحصال کرتے رہتے ہیں۔ پھر حکمرانی کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں کہ جی اس ملک پہ حکمرانی کرنی ہے، لیکن حقیقت میں اقتدار کا ڈنڈا جو ہے وہ فوج کے سربراہ کو پکڑایا ہوا ہے، اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس ڈنڈے کے زور پہ وہ جس طریقے سے اس 25 کروڑ کے ملک کو ہانکنا چاہے وہ ہانک رہا ہے۔ آپ تازہ مثال آپ دیکھ لیں، میں پچھلے کھاتوں میں نہیں جاتا، لیکن یہ قوم 1 سال سے بھگت رہی ہے۔ پہلے ڈنڈے والی سرکار، ان کا جی کیا چلتی حکومت کی چھٹی کرا دی، اور اب جو نئی ڈنڈے والی سرکار ہے وہ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بڑے نعرے مارتے تھے کہ آئین کی سربلندی ہوگی، قانون کی سربلندی ہوگی، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر لیا اس پہ ہر صورت عمل ہوگا۔ صرف ڈنڈے والی سرکار نے 2 جرنیل بھیجے، انہوں نے ان کی طبیعت صاف کر دی، اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ کھیل تماشا شروع ہے، اور یہی چیف جسٹس صاحب جو آئین کا سربلندی کا دعویٰ کر رہے تھے، آئین کی سربلندی کا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی اگر سیاسی جماعتیں آپس میں راضی ہو جائیں تو جو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کرانے، اس کو ہم آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف تو اگست تک جانے کو تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے ایک مشورہ دیا ہے کہ جی جولائی عید الاضحیٰ کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہیں، ان کی آپ مثال لے لیں، 1 سال انہوں نے پہلے امریکہ کا نام لیتے رہے، پھر وہ فوج کے نام لیتے رہے کہ جی قوم کو ان سے آزادی دلانی ہے، اور ابھی تک چور چور کی وہ گردان جو ہے وہ کرتے رہے۔ اگر یہی سال پورا انہوں نے عوام کے شعور اور آگہی کے لیے، ان کے علم میں اضافے کے لیے کبھی یہ بتایا ہوتا عوام الناس کو کہ بھائی ایک ملک میں جو شہری ہے اس کے یہ حقوق ہوتے ہیں، یہ اس کے فرائض ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہی حاصل کرنی پڑے گی، آپ کو از خود باہر نکلنا پڑے گا اپنے حقوق لینے کے لیے۔ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے جلسوں میں بتائیں؟ ماں سوائے چند نغمے کو کھانا پینا کھلا دیا، کوئی ٹھمک ٹھلا لگایا اور گھر چلے گئے۔
دوسری جو سیاسی پارٹیاں ان کے جلسوں میں بھی ایک دوسرے کی پتلونیں اتار رہے ہیں، ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے تو قوموں کو نہ علم دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو ٹھیک ہے، عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ ایک دیانتدار ہے یا اس پہ کوئی آپ نے کرپشن کا دھبا نہیں لگایا، لیکن کبھی وہ سوچیں اپنے من میں جا کے خاموشی سے کہ 3-4 سال اقتدار میں رہے، پھر اب سال ہو گیا سڑکوں پہ پھرتے ہوئے، ٹانگوں میں گولیاں بھی منوا لیں، کیا اس قوم کے وہ 90% عوام جن کو کسی چیز کا علم نہیں ہے لیکن اصل میٹر انہوں نے کرنا ہے، کیا ان کو آپ نے کوئی علم یا شعور دیا ہے کہ وہ کس نہج پہ چل رہے ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں؟ اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کی تھی تو آج وہ خود عوام سڑکوں پہ آئے ہوتے اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ حقوق کے لیے خود یہ سارا کچھ کر لینا تھا۔ بات کرنے کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ جب تک سنجیدگی سے اس ملک کے 90% عوام الناس جن کو نہ اپنے حقوق کا علم ہے، نہ اپنے فرائض کا پتہ ہے، اور جیسے ابھی واضح کیا ہے مذہب کے لیے وہ مولویوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی سارے کام وہ سیاسی لیڈروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں آ جا کے جن کے پاس ڈنڈا ہے وہ ان کو ہانکتے رہتے ہیں۔ تو جب تک میڈیا، سیاسی لیڈر جو واقعی سنجیدہ ہیں اور اسی طرح یہ جو آ کے ڈسکشنز کرتے ہیں اور قوم کا درد رکھتے ہیں، ان سب کو عوام الناس کو علم دینا ہوگا کہ بھائی تمہارے یہ حقوق ہیں اور ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے یہ تاریخ ہے قوموں کی۔ اگر کسی قوم نے بھی اپنے حقوق لیے ہیں تو کس طریقے سے ملکوں میں انقلاب آتے ہیں اس طرف ان کو لے کے جانا ہوگا، ورنہ جیسے ڈنڈے والی سرکار کا کام چل رہا ہے 75 سال سے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔